बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। ताज़ा तरीन खबर, बड़ी धमाकेदार एक ही खबर है, पूरा पाकिस्तान उसी पर फोकस है और वो खबर है कि कप्तान को, इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि अनदेखी बेड़ियाँ, अनदेखी हथकड़ियाँ और अनदेखे पाबंदियाँ और अनदेखे ताज़ियानों के साथ उन्हें ऐसे अंदाज में पेश किया गया कि उनकी सिर्फ तस्वीर आ रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी। ये दस्तूरे ज़ुबां बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी। और पूरी जो सुप्रीम कोर्ट है वो खचा खच भरी हुई थी, लेकिन उनमें से किसी एक को भी ये तौफीक न हुई कि वो इश्क व मस्ती में डूबकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा से ये सवाल करता कि जनाब आपने कहा था कि जो अवामी अहमियत के केसेस हैं उनकी लाइव समाअत हुआ करेगी। आपकी अदालत ने यही फैसला खुद दिया है और आज आप खुद ही उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नाज़रीन, शायर मशरक अल्लामा इकबाल के मशहूर अशार हैं कि काफ़िलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, काफ़िलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गरचे ताबदार है अभी गैसुए दजलाओ फिरात, गरचे है ताबदार अभी गैसुए दरजलाओ फिरात। अक्लो निगाहो अक्लो दिलो निगाह का मुर्शदे अव्वली है इश्क, अक्लो दिलो निगाह का मुर्शदे अव्वली है इश्क, इश्क न हो तो शर्अ दी बुत कदाए तसव्वुरात, सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क, सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। जब कौमें नाज़रीन इश्क से तही दामन हो जाती हैं, जब जो तबकात हैं मुआशरे के वो इश्क से तही दामन हो जाते हैं, तो फिर यही मंजर होता है कि नाम उसका अदालत है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, लेकिन अपने ही किए हुए फैसले की खिलाफ वर्जी कर रही है और अवामी अहमियत के केस की सिर्फ इसलिए लाइव कवरेज नहीं की जा रही जो मुसलसल वो खुद करते रहे हैं, एक रोज़ पहले तक कर रहे थे और आज नहीं कर रहे कि आज इमरान खान उसमें पेश हो रहा है। नाज़रीन, न सिर्फ तस्वीर पेश की गई, उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं थी, वो सिर्फ सुन सकते थे। ये एक तरफा समाअत थी कि वो आपके गुफ्तगू और आपकी जो फजूल बातें हैं वो तो सुनेंगे, लेकिन अपनी तरफ से जो कीमती मोती हैं, जो उन्होंने एक तवील जद्दोजहद के ज़रिए जो अक्ल व हिकमत हासिल की है, वो उसी के तनाजुर में, उसी इश्क व मस्ती के तनाजुर में जो उन्होंने बोलने थे कि उन्होंने ये फ़ैसला क्यों किया कि जो नैब अदालत है यानी नैब के ख़ात्मे के लिए जो तरामीम की, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू क्यों किया। ये वो राज था, ये वो दलील थी, वो आइनी और वो कानूनी दलील थी जो उन्होंने आज बयान करनी थी, लेकिन उन्हें बयान नहीं करने दी गई। उसकी वजह क्या थी, ये सारा कुछ जो हुआ इसका नतीजा क्या निकलेगा। सबसे बड़ी नाज़रीन अहम बात यह है कि आज जो ड्रामा किया गया, जिस तरीके से ये लोग LBW कर दिए खान ने, आज खामोश हाज़री देकर चुप, ये जिसका ना एक हमारे अहले तशरीफ़ भाई चुप ताज़िया निकालते थे, ये जो खामोशी की ज़ुबान से जो एहतजाज था 2.5 घंटे का इमरान खान का, ये जो चुप धरना था, उसने आज क्या हशर नशर कर दिया है। आज हम इस पर बात करेंगे कि ये मामूली बात नहीं है नाज़रीन, ये इश्क व मस्ती का खेल है और ये जो अक्ल व खिरत के गुलाम हैं ये उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते जहां पर इमरान खान बैठा हुआ है। और अडयाला जेल में लोग कहते हैं कि इमरान खान अडयाला जेल में बंद है और पूरी कौम आज़ाद है, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, लेकिन आज साबित हो गया कि जो अडयाला जेल में बैठा हुआ है वो कैदी नहीं, हकीकत में वो आज़ाद है, वो मर्द आज़ाद है। और ये जो पूरी सुप्रीम कोर्ट है ये गुलाम है। ये किसकी गुलाम है?
یہ اپنے مفادات کی غلام ہے، یہ اپنے اندر کے خوف کی غلام ہے کہ خود ہی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ عوامی اہمیت کے کیسز کی لائیو کوریج کی جائے گی اور خود ہی پھر لائیو کوریج سے انکار کر دیتی ہے، اور اگر پیشی کے لیے طلب کرتی ہے تو اس کے منہ پر ٹیپ لگا کر اس کو مدعی کو بٹھا دیتی ہے۔ ایسا سلوک تو کسی ملزم یا مجرم سے بھی نہیں کیا جاتا، وہ تو یار اس کیس کا مدعی ہے، اس نے تو یہ کیس پیش کیا ہے، آپ اس کو بولنے تو دیں، اس کی دلیل تو سنیں۔ انہیں خوف ہے ناظرین کہ اگر وہ بولا، وہ اس کی جو دلیل ہوگی وہ 25 کروڑ عوام کے دلوں پر اس طریقے سے جا کر تیر کی طرح جا کر لگے گی، جس طرح شاعر مشرق نے فرمایا کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ جو عمران خان کے دل سے آہ نکلنے والی تھی، وہ اس کی طاقت پرواز سے یہ لوگ خوف زدہ تھے۔ یہ اس خوف نے، اس ڈر نے انہیں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں اسی لیے لائیو سماعت روک دی گئی اور پھر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ تماشا دیکھیں ناظرین کہ اس سے پہلے پورا گھنٹہ انہوں نے تقریر کی، چیف جسٹس نے سابق بینچ پر خطاب، انہوں نے بڑی تنقید کی کہ جناب 55 سماعتیں کر کے اس کیس کا فیصلہ دیا اور اتنا عرصہ لگا دیا، اگر یہ عوامی اہمیت کا کیس تھا تو انہیں سارے کام ختم کر کے اس کی پہلے سماعت کرنی چاہیے تھی، اس کو کسی نمٹانا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کیس پر حکم امتناعی جاری کر دیتے ہیں اور پھر اس کو التوا میں ڈال دیتے ہیں؟ لیکن بھائی جان آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے صرف ایک سماعت کی ہے، مدعی کے منہ پہ ٹیپ چپکا کے اس کو خاموشی سے بٹھا دیا ہے، ان دیکھی زنجیریں پہنا دی ہیں، اور پھر کیس کی سماعت آپ نے غیر معینہ مدت کے لیے خود بھی ملتوی کر دی ہے۔ اگر یہ اتنی اہمیت کا کیس تھا تو آپ اپنا وزٹ کینسل کر دیتے۔ کیا وہ وزٹ زیادہ ضروری تھا کہ یہ اتنی اہمیت کا کیس جس کو آپ اہمیت کا کیس قرار دے رہے ہیں؟ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل اہمیت اس کیس کی کیا ہے۔ تو جناب آپ اپنا آذربائیجان کا جو وزٹ ہے وہ کینسل کر دیتے اور اس کیس کی لائیو سماعت کرتے، اور عمران خان تو بیٹھا رہتا، اس نے کہنا تھا ٹھیک ہے جی آپ رات تک سماعت کریں، فل آپ 2.5 گھنٹے کی سماعت کیوں کی ہے، آپ 12 گھنٹے سماعت کرتے اور 2-4 دنوں میں اس کیس کو نمٹا دیتے۔ آپ خود ہی ایک بات کرتے ہیں، ملک کی سب سے بڑی عدالت کے آپ سربراہ ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، اونچی دکان پھیکا پکوان۔ قاضی صاحب اس طرح کے جو محاورے ہیں وہ ہم بولنے پر کیوں مجبور ہوتے ہیں؟ آپ کا جو رویہ ہے، آپ کا جو کردار و عمل ہے، آپ بات کچھ اور کر رہے ہیں، آپ کا عمل کچھ اور گواہی دے رہا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس ملک میں قانون و آئین کی بالادستی نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نے کہا تھا کہ جناب اگر کوئی ایڈوائس آتی ہے تو جج کو اس کے خلاف رٹ دائر کرنے کی بجائے خود ایکشن میں آنا چاہیے۔ جب آپ کو ایڈوائس آئی کہ عمران خان کو بولنے نہیں دینا اور اس کی لائیو کوریج نہیں کرنی، تو پھر آپ بھی کرتے نا۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر تو طنز کر رہے ہیں کہ جناب جب انہیں ایڈوائس آئی تو انہوں نے اس پر خود ایکشن کیوں نہیں لیا اور اس کی تعمیل سے انکار کیوں نہیں کیا؟ آپ نے تو آج تعمیل بھی کر دی، آپ نے لائیو کوریج بھی روک دی، آپ نے اس کی زبان پر پہرے بھی بٹھا دیے، اور پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بہت آزاد خیال جج ہوں اور آزادانہ فیصلے دینے والا جج ہوں۔ دوسری بات ناظرین، جو عمران خان نے ایک پوائنٹ اٹھانا تھا آج، جو پھر انہیں بولنے نہیں دیا گیا، لیکن جب کبھی بھی آپ انہیں بولنے دیں گے وہ یہ سارے پوائنٹ اٹھائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب نیب کا ادارہ اس لیے ختم کرنا چاہیے کہ یہ انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ پوائنٹ ویلڈ ہے کہ کوئی بھی ادارہ اگر غلط کام کے لیے استعمال ہو تو پھر اس ادارے کو ہی ختم کر دینا چاہیے، تو پھر سب سے پہلے تو آپ کو پولیس کو ختم کرنا پڑے گا۔ پورے اتفاق رائے ہے پوری قوم میں کہ جو پولیس ہے وہ ظلم و زیادتیوں کے لیے، سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے، جھوٹی FIRs کے لیے اور جھوٹے مقدمات کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو پھر آپ نے یہ منفی استعمال روکنا ہے یا ادارے کو ہی ختم کر دینا ہے؟ اس سوال کا آپ جواب دینا۔ دوسری بات، آپ کی اپنی یہ عدالت، آپ کا اپنا یہ بینچ جو سپریم کورٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ جو منصب ہے اور جو یہ سب سے بڑی عدالت ہے، آپ نے خود تسلیم کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں
آپ کا یہ ادارہ غلط فیصلہ کر کے انتقامی کارروائی کے لیے استعمال ہوا، پھر آپ اپنی اس اعلیٰ عدالت کو بھی ختم کر دیں۔ بڑے اچھی آپ فارمولہ نکالنے لگے ہیں کہ جو ادارہ انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے اسے ختم کر دینا چاہیے، تو پھر سب سے پہلے پولیس کو ختم کرنا چاہیے اور اس سپریم کورٹ آف پاکستان کو ختم کرنا چاہیے کہ جس نے ایک جوڈیشل مرڈر کیا، صرف ایک جوڈیشل مرڈر نہیں کیا، کتنی دفعہ آئین کے قتل کو جائز قرار دیا، جتنے بھی مارشل لا لگے اس ملک میں ان سب کو جائز کس نے قرار دیا، یہ بھی وضاحت فرما دیں چیف جسٹس صاحب۔ تو کیا ایسا ادارہ جو ملک میں آئین اور قانون کا قتل جائز قرار دیتا ہے 10 سال کے لیے، کیا پھر اسے بھی ختم نہیں کر دینا چاہیے؟ اگر آپ یہی طریقہ ہے معاملات کو سیدھے کرنے کا، درست کرنے کا، کہ جو بھی ادارہ غلط کام کے لیے یا انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو اسے ختم کر دیا جائے۔ جناب آپ کا یہ کام ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس پر ایکشن لیں، جہاں جہاں بھی اس نے غلطی کی ہے آپ اسے درست کریں۔ یہ سپریم کورٹ کا کام ہے، یہ اس کا منصب ہے، اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے، سب سے بڑی وہ عدالت ہے۔ تو کیا جو نیب اس نے غلط کام کرتا رہا سپریم کورٹ نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ یہ آپ ہمیں تھوڑی وضاحت فرمائیں نا۔ آپ بھی اعلیٰ عدلیہ کے ججز رہے ہیں، آپ چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ رہے ہیں، آپ سینئر ترین جج رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، پہلے اس سے بہت اعلیٰ پائے کہ آپ جج رہے ہیں سپریم کورٹ کے، پھر سینئر موسٹ جج رہے ہیں اور اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ تو آپ نے فرمائیے کہ جو اگر نیب نے بہت غلطیاں کی ہوئی ہیں اور انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو پھر آپ اس ادارے کو ختم کرنے کی بجائے ان انتقامی کارروائیوں کو کیوں ختم نہیں کرتے؟ آپ تو اپنے ججوں کو انتقامی کارروائیوں سے ان کا تحفظ نہیں کر پا رہے، اور بلکہ انہیں کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کے خلاف اگر آپ کو کہیں سے ایڈوائس آئی تھی تو آپ کو اس ایڈوائس کو ماننے سے انکار کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے شکایت لے کر ہمارے پاس آ گئے۔ تو آج آپ کے پاس جو ایڈوائس آئی ہے کہ عمران خان کو لائیو کوریج نہیں دینی، تو آپ بھی ماننے سے انکار کر دیتے، بڑا دلیر بنتے، جرت کرتے۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ آج قاضی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب آپ نے مار دیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ نے وہ کام کیا ہے کہ صرف آپ باتوں کے شیر ہیں، عملی طور پر آپ سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے ہم نے یہ شعر کیوں پڑھا کہ کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ جو عشق ہے نا ناظرین، اس میں جو صبر ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو صبر ہے وہ بہت بڑی فتح حاصل کر لیتا ہے۔ جو کرب و بلا کے میدان میں، میدان کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے 72 جانثاروں نے جس صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اس صبر و استقامت کے مظاہرے کا نتیجہ آج یہ ہے کہ آج یزید کا کوئی نام لیوا باقی نہیں ہے اور پوری دنیا حسین حسین پکار رہی ہے۔ اور آپ کا اور ہمارا شاعر، قومی شاعر یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ قافلہ شکوہ کر رہا ہے اور امام حسین کی سیرت، امام حسین کی کے نقش قدم پر نہ چلنے کے حوالے سے شکوہ کر رہا ہے۔ اتنا بڑا منصب صبر و استقامت عطا کرتا ہے دنیا میں لوگوں کو، کائنات میں ایک مثال بنا دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے ہمارا اور آپ کا قومی شاعر کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک پوری دنیا میں، اس زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا میں جو قافلہ حسین ہے، جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں، قافلہ حسین استعارہ ہے مسلمانوں کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قافلہ حسین، قافلہ حجاز میں، قافلہ حجاز استعارہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، کہ یعنی گیسوئے دجلہ یعنی عالم اسلام میں بہت وسائل کی بھرمار ہے، بہت انسانی جو وسائل ہیں ان کی بھرمار ہے، معدنی وسائل کی بھرمار ہے، دولت کی فراوانی ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس پورے قافلے میں کس لیے مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں کہ اس میں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے
یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ اور پھر آگے جا کر وہ فرماتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، اگر عشق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ایک عاشق انسان اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر سب کے لیے خوف ہراس کی علامت بنا ہوا ہے، اور یہ جو عقل و خرد کے امام ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت، سب سے طاقتور منصب پر بیٹھ کر یہ حکم اگر آتا ہے کہ لائیو کوریج نہیں کرنی تو اپنے ہی فیصلے کی خود ہی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ جناب میری عزت کا مسئلہ ہے۔ چلیں چھوڑیں، آپ کو عمران خان سے ہمدردی نہیں ہے، آپ اپنے آپ سے تو ہمدردی کریں۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ قاضی صاحب باتیں کرنی بڑی آسان ہیں کہ فرمایا کہ عشق نہ ہو تو شرع و دین بس بت قدائے تصورات، کہ اگر عشق نہیں ہے، اگر اپنے عزم کے لیے، اپنے عزم و یقین کی خاطر آپ میں لڑ مرنے کا اور ڈٹ جانے کا اور اپنی قربانی دے دینے کا جو جذبہ ہے وہ نہیں ہے، تو پھر یہ جتنی بھی دین کی، شرع کی، آئین کی، قانون کی تشریح ہے، یہ صرف بت قدائے تصورات ہے۔ یہ تصورات کا، اور جو کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب بس یہ گفتگو ہے، گفتگو برائے گفتگو کا یہ ایک بہت بڑا بت قدا ہے۔ اس کے علاوہ تخیلات و تصورات کی ایک سومنات ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات، عقل و نگاہ، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ پھر فرمایا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تو ناظرین بات ہم یہ کر رہے تھے کہ آپ نے 8 فروری کے الیکشن سے 3-4 دنوں میں 3 کیسز میں عمران خان کو سزائیں دے کر دیکھ لیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی جو عوامی سپورٹ تھی اگر 70% تھی تو وہ بڑھ کر 75% ہو گئی۔ اگر آج آپ نے اس کی لائیو کوریج نہیں کی اور اس کو 2.5 گھنٹے تک اس کو ان دیکھی بیڑیاں، ان دیکھی ہتھکڑیاں اور منہ پر ان دیکھی ٹیپ لگا کر بٹھا دیا، تو آج کے اس واقعے نے، آج کے اس صبر عمران خان نے، آج کے اس صبر و استقامت نے کیا اس کے حق میں جو عوام کے دلوں میں ہمدردی کی لہر ہے وہ کمی کی ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے؟ یہ ذرا آپ کسی دن حساب لگا کر بیٹھ جائیے۔ ہم ان لوگوں سے مخاطب ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے طاقت، قوت اور اختیار دیا ہے اس ملک میں، بھلے وہ مقتدر اداروں سے ان کا تعلق ہے، بھلے سپریم کورٹ سے تعلق ہے، بھلے حکومت سے تعلق ہے، پارلیمنٹ سے تعلق ہے، یا کسی بھی شعبہ زندگی سے ہے، وہ خود بیٹھ کر یہ سوچ لیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے عمران خان کی مظلومیت اور اس کے لیے ہمدردی کی لہر اور اس کے لیے جو جذباتی کیفیت ہے اور جو دلوں میں ایک شعلہ بھڑک رہا ہے اس کے نام کا، اس کے عشق کا، اس کی محبت کا، وہ تیز ہو رہا ہے یا مدھم ہو رہا ہے؟ یہ آپ بیٹھ کر کسی دن حساب کر لیجئے۔ اب ناظرین تھوڑی سی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں آپ کو کہ آج عدالت میں ہوا کیا اور کس طریقے سے عمران خان جب ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تو وہاں پر کیا گفتگو ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ پھر ہم اپنے ناظرین کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں، نئے آنے والے دوستوں کو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی جو ویڈیوز ہیں ایسی ہی ناظرین ایکسکلوسیو ویڈیو لگی لپٹی رکھے بغیر ہم وہ گفتگو کرتے ہیں جو آپ کے دل کی آواز ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آج عمران خان بات کرتا تو وہ 25 کروڑ عوام کے دلوں تک اس طریقے سے پرواز کر کے پہنچنی تھی کہ جو یہ لمبی لمبی تقریریں بھی اس کا 10% بھی نہیں کام کر سکتی، جو اس کے چند الفاظ نے، چند جملوں نے کام کر دینا تھا۔ اسی لیے یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن یہ فیصلہ ہے، تاریخ کا یہ فیصلہ ہے اور تقدیر کا بھی یہ فیصلہ ہے
کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آج آپ ایک جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی سے ڈر گئے ہیں، اسے آپ نے بولنے نہیں دیا، اسے قوم کو اسے دیکھنے نہیں دیا، یہ آپ کی حالت ہے۔ تو آپ نے اس کا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ آپ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تاریخ بھی لکھ کر فیصلہ کرے گی کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا جو بھی پیروکار ہوگا، امام حسین کے راستے پر دنیا میں جو بھی چلے گا، اس کا دنیا میں کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ فرمایا اقبال کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دنیا میں جب بھی کربلا برپا ہوگا، اسلام زندہ ہوگا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ اسرائیل کا بہت برا حشر ہوگا، اور یہ جو ان کا عروج تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ غزہ میں جو قتل عام، غزہ میں بھی ایک کربلا برپا کیا گیا ہے، اور اس کربلا کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ خود ان کے اپنے نوجوان یونیورسٹیوں میں، خود ان کے اپنے لوگ وہ اسرائیل کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، اور جو یہودیوں کی نام نہاد مظلومیت 100-150 سال سے اس کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا، وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اور جو مسلمانوں کے خلاف ایک کتنے عرصوں سے 30-40 سالوں سے ایک اسلاموفوبیا کا ایک محاذ گرم کیا گیا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا کہ جب مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان ظالم ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان تو کیا دہشت گرد ہونے ہیں، جو اصل دہشت گرد اور جو ظلم و ستم کی انتہا کرنے والے ہیں وہ تو خود یہودی ہیں، اور خود ان کے سرپرست جو عالمی استعمار ہے، جو بظاہر تو عیسائی ہیں لیکن عیسائیت سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، وہ ظلم کی انتہا کرنے والے ہیں۔ مسلمان بالکل ظالم نہیں ہیں۔ تو جو مظلومیت کا جو ہمدردی کی لہر ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہر دور میں ظالموں کا خاتمہ اس طرح کرتی ہے کہ ان کا نام و نشان تک مٹا دیا جاتا ہے۔ اور جس طرح اقبال نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر غزہ کے اس سانحے کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کا بہت برا حشر ہوگا، تو پاکستان میں بھی جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، صبر حسین کے نقش قدم پر چلنے والے آخر فتح یاب ہوں گے، یہ ہمیں یقین ہے۔ تو ناظرین، آج جو گفتگو ہوئی وہ مختلف نیوز چینلز پر آپ نے سن لی ہوگی، لیکن اس میں تھوڑی سی ہم گفتگو یہ بھی کر دیں، تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں کہ قانون کو معطل کرنا بھی نظام کے ساتھ ساز باز کرنا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ یعنی اپنی جو سابق سپریم کورٹ ہے اس پر وہ بڑے بڑے الزام لگا رہے ہیں، سابق چیف جسٹس پر، سابق بینچوں پر جس نے یہ فیصلہ کیا تھا ان پر تو ساز باز کا الزام لگا رہے ہیں، قانون کو معطل کرنا۔ اور آپ اپنے ہی بنے ہوئے قانون کو کہ میں جو عوامی اہمیت کے کیسز کی لائیو کوریج کیا کروں گا، اس کو آج آپ نے خود معطل کیا ہے جناب، تو آپ نے بھی ساز باز کی ہے۔ اسی لیے آپ جہاں بھی بات کریں گے آپ خود پھنسیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں کچھ اور ہے، آپ کے دماغ میں کچھ اور ہے، اور آپ کی زبان پر کچھ اور ہے۔ ناظرین، یہ جو آج سوالات کی گفتگو ہوئی، یہی ہوئی کہ عمران خان کو انہوں نے نہیں بولنے دیا، اور خود ہی جو پانی میں مدھاڑی، جس طرح سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پانی میں مدھاڑی ہی ماری گئی، کہ جو نیب ہے اس میں بس یہی ایک پوائنٹ ہے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نیب انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے نیب کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر یہ اصول طے ہو گیا تو اس ملک میں پھر نہ پولیس کا محکمہ بچے گا اور نہ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔